अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 1 जनवरी 2021 मुताबिक 16 जमादुल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की सबसे अहम खबर इस तरह है। केरला असेंबली से जुमेरात के रोज इत्तेफाक राय से मरकज के 3 ज़रूरी कवानीन को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एक करारदाद को मंजूरी फराहम कर दी गई है। केरला असेंबली से मंजूर की जाने वाली करारदाद में इन तीनों कवानीन को किसान, मुखालिफ और सरमायादारों के हक में करार दिया गया है। करारदाद को पेश करते हुए वजीर आला ने इल्जाम आयद किया कि ज़रूरी कवानीन सरमायादारों की मदद के लिए बनाए गए हैं। करारदाद को तकरीबन 2 घंटे बहस के बाद 100 वोटों से मंजूरी फराहम की गई। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के वाहिद रुकन असेंबली राजगोपाल ने अपनी मरकजी क़यादत के मौक़िफ़ के बरखिलाफ करारदाद की मुखालिफत नहीं की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक राजगोपाल ने कुछ नुकात पर एतराज़ जरूर जाहिर किया, लेकिन उन्होंने करारदाद की हिमायत की है। दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने मुल्क के 4 रियासतों में किए गए कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की कामयाबी के बाद अब जनवरी को मुल्क की सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में ड्राई रन करने का फैसला किया है। ड्राई रन टीकाकारी से जुड़े पूरे अमल को इस तरह से नाफिज किया जाता है जैसे हकीकत में टीकाकारी मुहिम चलाई जा रही हो। इससे कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में बनाया गया कोविन ऐप बैरूनी माहिलो मैनकस की तरह काम करता है। यह भी पता चल पाएगा और टीकाकारी का पूरा मंसूबा और मंसूबे के अमल में क्या रुकावटें आती हैं उनकी पहचान करके इनसे निपटने के तरीके भी बनाए जा सकेंगे। पाकिस्तान के अक़लियती तबके के मजहबी मकाम पर हमला करने की रिपोर्ट और उस पर आने वाले रद्द-ए-अमल को सफ़े के ज़ेल में जगह दी गई है। पाकिस्तान के रोजनामे डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कराक जिला में वाक़े एक मंदिर को बुध को एक मकामी मौलवी की क़यादत में भीड़ ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान वाक़े एक मंदिर में तोड़फोड़ के वाक़े की मजम्मत पूरी दुनिया में हो रही है और इस दरमियान पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे शर्मनाक मामला बताते हुए अज़खुद नोटिस लिया है और समाअत के लिए 5 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। इन खबरों के अलावा रवा माली साल में अप्रैल से नवंबर के दौरान 8 माह में हुकूमत का माली खसारा कुल बजट तखमीने के 135% से ज्यादा हो गया है। इस दौरान टैक्स महसूलात 6.88 लाख करोड़ रुपए हैं, जबकि इस दौरान कुल अखराजात 19.06 लाख करोड़ रुपए पाए गए हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के दर्जे 10वीं और 12वीं के बोर्ड इम्तिहानात 2021 4 मई से शुरू होंगे। इसी सफ़े पर सिलसिलेवार शाये होने वाली आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की तहरीर से एक इक़्तिबास नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाएं। इन मज़ामीन में यही कोशिश है कि अपने नौजवानों तक कुछ अच्छी बातें पहुँच जाए। उनमें से एक यहाँ पहले बयान कर ले। हमारे भारत में, हमारे मुल्क में मजहब की तबलीग करने वाले बेशुमार हैं। लोग, इदारे, मरकज, हर मजहब के अपने अपने तरीक़े। इसमें वो तमाम लोग यकीनन बेहद काबिल एहतराम हैं जो अपने अपने मजहबी उमूर को इस तरह से पेश करते हैं कि जिससे आज के लोगों को और आने वाले कल की नस्लों को मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम पहुँच सके। हम मजहबी मुबल्लिगीन में हमारे मुल्क में एक तादाद उनकी है जो अपनी अपनी बात सबको समझाने की कोशिश करते हैं, इखलाक से, मोहब्बत से, प्यार और एहतराम से। और इसी के मुकाबिल वो लोग भी हैं जिनकी मजहबी तबलीग सिर्फ अपने लिए होती है, सिर्फ अपनों के लिए होती है। इसमें दूसरों का बिल्कुल ख्याल नहीं रह जाता। क्या कभी हम उन सियासी मुकर्रिरीन से भी कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं जो इलेक्शन के वक्त अपनी अपनी बात इस तरह पेश करते हैं कि दूर दराज देहातों के रहने वाले भी उनकी बात समझ लेते हैं, ख्वाह वो उन्हें सच्चा माने या ना माने। लेकिन इसके मुकाबिल हम मजहबी तबलीग करने वालों का तरीका क्या है, इस पे गौर करने की जरूरत है। आज सफ़े पर एक इश्तिहार भी शाये हुआ है जिसकी तफसील के मुताबिक इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से 1 जनवरी यानी आज शब में 8:30 बजे हुसैनिया कायमा खातून सज्जाद बाग कॉलोनी में एक जश्न का इनेकाद किया गया है, जिसमें वक़ार सुल्तानपुरी, आज़ादार आज़मी, सलीम बलरामपुरी, जान जफराबादी, यासिर अब्बास, नदीम नजफी के अलावा कौम के नौखेज़ चिरागों में वाइज, फजल, जमन, नबील, अम्मार, आबिद, वली, यासिर, हुज़ैफा और रज़ा बारगाह इमामत में नजरान अक़ीदत पेश करेंगे। इस महफिल को मौलाना हसन ज़हीर खिताब फरमाएंगे। नाज़रीन, 1 जनवरी 2021 के अवधनामा के रियासती सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की नई शक्ल के मद्देनजर हर सतह पर एहतियात बरतने पर जोर दिया है। वो आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना इन्फेक्शन चेन तोड़ने के लिए पहले की तरह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम को मुस्तहकम रखा जाए। उन्होंने जाँच के काम को पूरी सलाहियत से करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने वैक्सीन की हिफाजत को यकीनी बनाने
بڑھانے کی بھی ہدایت جاری کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کووڈ 19 سے بچاؤ کے سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کے کام میں پبلک ایڈریس سسٹم کے توسط سے لوگوں کو کورونا سے بچاؤ کے بارے میں جانکاری فراہم کی جائے۔ انہوں نے کووڈ اسپتالوں کے انتظامات کو چست درست رکھنے کی بھی ہدایت دی۔ ایک اور خبر کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 2021 کے آغاز کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ ریاستی حکومت اتر پردیش کو ملک کی ترقی یافتہ اور سرکردہ ریاست بنانے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ آج یہاں جاری ایک تہنیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے اعتماد ظاہر کیا کہ ریاستی حکومت کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی کوششوں کو نئے سال میں مزید طاقت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت گاؤں، غریب، کسان، مزدور، خواتین اور نوجوانوں کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کی حفاظت، عزت اور خود مختاری کے مقصد سے مشن شکتی مہم چلائی جا رہی ہے۔ کسان بہبود اور کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے کے مقصد سے جنوری 2021 میں پہلے ہفتے میں کسان بہبود مشن کا افتتاح کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے نئے سال کے موقع پر منعقدہ پروگراموں میں کووڈ 19 کے پروٹوکول اور سوشل ڈسٹینسنگ پر پوری طرح عمل کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری طب و صحت جناب امیت موہن پرساد نے لوک بھون میں پریس نمائندوں کو خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست میں کل ایک دن میں کل 1,49,823 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ ریاست میں اب تک مجموعی طور 39,43,169 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا انفیکشن کے 971 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ ریاست میں کووڈ 19 کی ریکوری شرح اب 96.13% ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ویکسین کے سلسلے میں سبھی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور 9 دسمبر کے بعد سے یوکے سے آنے والے لوگوں کا کووڈ 19 ٹیسٹ بھی کرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کووڈ کے نئے انفیکشن سے لوگوں کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بچاؤ کے بھی وہی طریقے ہیں جو اب تک اپنائے جاتے رہے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر آبی طاقت ڈاکٹر مہندر سنگھ اور ریاستی وزیر آبی طاقت جناب بلدیو سنگھ نے نئے سال پر ریاست کے باشندوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی خوشی اور خیر سگالی کی تمنا کی ہے۔ نئے سال کے موقع پر جاری ایک تہنیتی پیغام میں دونوں وزراء نے کہا کہ آنے والا سال سبھی کے لیے نئی خوشیاں لے کر آئے کیونکہ یہ سال کووڈ 19 کے واقعے کو جھیل رہا ہے۔ دونوں وزراء نے نئے سال کو کووڈ 19 کے پروٹوکول کے تحت منانے کی اپیل بھی جاری کی۔ ریاستی حکومت نے ریاستی میوزیم لکھنؤ میں قدرتی سائنس میوزیم کی نئی میوزیم عمارت تعمیر کے لیے 171.41 لاکھ روپے کی حکومتی منظوری دے دی ہے۔ یہ اطلاع چیف سیکرٹری ثقافت جناب ششر نے دی ہے۔ ریاستی اسکیم کے رواں مالیاتی سال میں دین دیال اپادھیائے دیہی جیوتی اسکیم کے تحت دیہی علاقوں میں بجلی کاری کرائے جانے کے لیے مجوزہ رقم 355 کروڑ روپے کے مقابلے باقی رقم 44,27,21,005 روپے میں سے 24,74,07,307 روپے کی رقم منظور کی گئی ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عراق میں شہریوں کو قتل کرنے والے بلیک واٹر کے اہلکاروں کو معافی دینا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی چیئرپرسن جیلینا اے پارک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلیک واٹر کے اہلکاروں کی معافی انصاف اور النصر اسکوائر میں جاں بحق ہونے والے افراد اور ان کے لواحقین کی بے حرمتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنیوا کنونشن ریاستوں کو پابند کرتا ہے کہ جنگی مجرموں کو ان کے جرائم کی وجہ سے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معافی امریکہ کے بین الاقوامی قانون کے ساتھ پاسداری کی خلاف ورزی ہے اور واضح طور پر انسانی حقوق کے قانون اور بنیادی حقوق کی عالمی سطح پر بے توقیری ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں قائم شدہ فیصل اسپیشلسٹ اسپتال اور ریسرچ سینٹر نے انجینئرنگ کے ذریعے ایڈوانس جینیاتی امیون تھراپی کے پروگرام کو شروع کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد کینسر کے خلیوں کو ختم کرنے اور کینسر خلیات پر حملہ کرنے والے خلیوں میں تبدیل کرنا ہے تاکہ نئے اور جدید علاج کے طریقہ کار کے طور پر کینسر کے کیسز پر قابو پایا جا سکے۔ خیال رہے کہ یہ طریقہ علاج پچھلے 2 سال میں امریکہ اور یورپ میں اپنایا جا چکا ہے، جسے طب کی زبان میں کار ٹی سیل کہا جاتا ہے۔ علاج کے طریقہ کار سے کینسر کے کچھ پیچیدہ معاملات کا علاج کرنے کے لیے مریض کے مدافعتی نظام کے استعمال پر انحصار کیا جاتا ہے، جو اب علاج معالجے کے موجودہ طریقوں جیسے کیمو تھراپی، تابکاری، ایمینو تھراپی اور اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن کے متبادل ہیں۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے نائب سربراہ اطلال ناجی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی اور فلسطینی تنظیموں کے درمیان رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید سلیمانی نے سخت ترین دور میں بھی جب عرب ممالک ایران پر جھوٹے الزامات
الزامات عائد کر رہے تھے، ہم سے تہران کی جانبداری کا مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی جانتے تھے کہ ہماری طاقت ہماری خود مختاری ہے اور وہ اسی تعلق سے ہماری مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے غزہ میں میزائل کا ذخیرہ کرنے کے عمل میں نمایاں کردار ادا کیا اور اسی کے نتیجے میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی تمام کوششیں ناکام بنائی جاتی رہیں۔ چینی صحت ریگولیٹرز نے کہا ہے کہ انہوں نے سرکاری سینو فارم کے ذریعے تیار کردہ کورونا وائرس ویکسین کی مشروط منظوری دے دی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے اے پی کی رپورٹ کے مطابق 2 خوراکوں پر بنی ویکسین چین میں عام استعمال کے لیے سب سے پہلے منظور ہونے والی ویکسین ہے۔ یہ پیش قدمی اس وقت سامنے آئی ہے جب فروری میں قمری نئے سال کی تعطیل سے قبل چین میں 5 کروڑ افراد کو ویکسین دینا شروع کر دیا گیا ہے۔ نیشنل میڈیکل پروڈکٹس کے ڈپٹی کمشنر چین شیفی نے نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ مشروط منظوری کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق ابھی بھی جاری ہے۔ مارکیٹ میں ویکسین فروخت ہونے کے بعد کمپنی کو فالو اپ ڈیٹا کے ساتھ ساتھ کسی منفی اثر کی اطلاع بھی پیش کرنا ہوگی۔ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی صحافت کو فوج کے زیر اثر بنایا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں صحافت فوج اور خفیہ ایجنسی کا ترجیحی ٹارگٹ بن گیا ہے۔ عمران خان کا وزیر اعظم بننے کے بعد فوج کا اثر و رسوخ زبردست طریقے سے بڑھ گیا ہے اور سینسرشپ کے مختلف ہتھ کنڈے میڈیا کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں۔ کئی بار روزنامہ ڈان کی اشاعت پر پابندی کی گئی، جبکہ کئی ٹیلی ویژن چینلوں پر بھی وقتاً فوقتاً شکنجہ کسا جاتا رہا ہے۔ جو بھی بولتا ہے اسے ہراساں کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بھی سینسرشپ لگائی گئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے وزارت اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ کسی بھی ٹی وی یا اخبار پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ صحافت آزاد ہے۔ اودھ نامہ کے ادارتی صفحے پر سہیل انجم کا مضمون لو جہاد کے حوالے سے موجود ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: جب سے یو پی میں یہ قانون بنا ہے، پولیس بہت تیزی سے سرگرم ہو گئی ہے، اور اگر کچھ لوگ تھانے پہنچ جائے اور کہہ دے کہ فلاں مسلمان نے ایک ہندو لڑکی سے جبرن شادی کی ہے، وہ اس کا مذہب تبدیل کرا رہا ہے اور وہ لو جہاد میں ملوث ہے، تو فوراً پولیس حرکت میں آ جاتی ہے اور بغیر کسی چھان بین کے مذکورہ نوجوان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتی ہے، اور اگر وہ نہیں ملتا تو اس کے گھر والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ گزشتہ 1 ماہ میں پولیس نے 16 FIR درج کی، 86 افراد کے خلاف کارروائی کی اور 54 افراد کو گرفتار کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی مزید 31 ملزموں کو گرفتار کرنا باقی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق صرف 2 معاملات میں لڑکیوں نے رپورٹ درج کرائی ہے، ورنہ تمام معاملات میں لڑکیوں کے والدین نے رپورٹ درج کرائی ہیں۔ سب سے زیادہ 26 کیسز ایٹا ضلع میں درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز اور محمد قاسم ٹانڈوی کے مضامین رواں سال 2020 سے متعلق اسی صفحے پر شائع ہوئے ہیں۔ اودھ نامہ کے صفحہ 5 پر مشرف عالم ذوقی کا مضمون 2021 کی نئی صبح کا آغاز کریں شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: نئی صدی کے 20 برسوں میں ایک دنیا تبدیل ہو چکی ہے۔ سیاست، ثقافت، مذہب، معاشرہ، مرد اور عورت کے تعلقات، بچوں کے مزاج، ہر جگہ بڑی تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ 70 برسوں کی سیاست پر مذہبی رنگ حاوی ہے۔ عدم برداشت اور عدم تحمل پر بحثیں ہوئی۔ یہ نئی تہذیب کا المیہ ہے، جس کی پیشین گوئی برسوں پہلے ہرمن ہیسے نے اپنے مشہور زمانہ ناول دیمیان میں کی تھی۔ پرانی دنیا کا زوال نزدیک آ رہا ہے، پرندے مر رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا حادثہ یہی ہے کہ انسان مہاجر پرندہ بن چکا ہے۔ آسمان سے زہریلی گیس برس رہی ہے، پرندے مسلسل ہلاک ہو رہے ہیں اور ہم فنتاسی کی بدترین دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں۔ سال نو ہمیں اپنا احتساب کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ عنوان ہے عبداللطیف ندوی کے مضمون کا، جو اسی صفحے کی دوسری تحریر قرار پایا ہے۔ مضمون کا ایک اقتباس ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو 1 سال کم ہو گیا ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے، لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنے خود احتسابی اور جائزے کے بعد اس کے تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبے میں منہمک ہونا ہوگا کہ کیا ہماری کمزوریاں رہی ہیں اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، دور نہ صحیح تو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوں گی ہی، کسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہے ہی، اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور اسی کا ارتکاب بار بار کیا جاتا رہے۔ منظوم حصے میں منظر
زیدی اور عرفان آبدی کی تحریروں کے علاوہ ریسرچ اسکالر مہر فاطمہ کے مضمون کی آخری قسط اور مولانا سید علی محمد زیدی کی تحریر بعنوان کبھی خوشی اور کبھی غم بھی یہاں موجود ہے، جس کے چند کلمات پیش خدمت ہیں۔ انسانی زندگی میں یہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کبھی خوشی زیادہ ہوتی ہے اور غم کم ہوتا ہے، اور کبھی غم زیادہ ہوتا ہے اور خوشی کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر پوری انسانی زندگی دیکھی جائے تو اس پر غم کا ہی غلبہ نظر آتا ہے، بالخصوص اہل تشیع میں خوشی پر غم بھاری ہوتا ہے۔ خود معصومین علیہ السلام کی زندگی میں بھی غم نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال خوشی اور غم کے عنوان کے تحت بیش بہا اور قیمتی سلسلے وار مضامین کے لیے ہم سچے بے باک اور حق و حقانیت کے علم بردار روزنامہ اودھ نامہ کے شکر گزار ہیں، اور ساتھ ساتھ سربراہ جامعہ ناظمیہ شفیق استاد اور استاذ الاساتذہ مفکر و محقق بزرگ عالم دین سرکار امیر العلماء آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب قبلہ حفظہ اللہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ جو اپنی دیگر دینی مصروفیات کے باوجود اپنے علم و تجربات کی روشنی میں بہترین مضامین قلم بند کر کے نظر قارئین فرما رہے ہیں۔ اودھ نامہ کے صفحہ آخر پر شائع رپورٹ کے مطابق سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ جمہوریت کے لیے آخری جنگ اتر پردیش میں 2022 میں لڑی جانی ہے۔ عوام کو اعتماد ہے کہ وہ جمہوریت کو کمزور نہیں ہونے دے گی اور نہ ہی اسے مرنے دے گی۔ اقتدار میں خطرناک لوگ ہیں۔ جمہوریت، سماجی ہم آہنگی اور سماجوادی نظام سے بی جے پی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بی جے پی کے طریقہ کار سے تنگ آ کر لوگ سماجوادی پارٹی کی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ بی جے پی اب حکومت میں اپنی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے تیار رہے۔ سال نو 2021 کے پہلے دن یکم جنوری کو وزیر اعظم نریندر مودی صبح 11 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے 6 ریاستوں کے 6 مقامات پر گلوبل ہاؤسنگ ٹیکنالوجی چیلنج انڈیا کے تحت لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ اس دوران لکھنؤ کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور شہری ترقیات کے وزیر آشوتوش ٹنڈن پروجیکٹ مقام پر موجود رہیں گے۔ وزیر اعظم افورڈیبل سسٹینیبل ہاؤسنگ ایکسیلیٹرز انڈیا کے تحت کامیابی حاصل کرنے والے ناموں کا اعلان بھی کریں گے اور وزیر اعظم آواس اسکیم کے تحت شہری مشن کے عمل درآمد میں نمایاں کارنامے انجام دینے کے لیے سالانہ انعامات سے بھی نوازیں گے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور یوم قیام تنظیم المکاتب کے موقع پر جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب میں آن لائن جلسہ سیرت منعقد ہوا۔ مبلغ و استاد جامعہ امامیہ مولانا محمد عباس معروفی نے تلاوت قرآن مجید سے جلسے کا آغاز کیا۔ بعدہ مولوی محمد صادق متعلم جامعہ امامیہ اور مولوی محمد عامر متعلم جامعہ امامیہ نے بارگاہ امام علی مقام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ استاد جامعہ امامیہ مولانا منظر علی عارفی صاحب نے طلاب کو خطاب کرتے ہوئے ادارہ تنظیم المکاتب کے قیام اور 54 برسوں سے مختلف شعبہ جات میں اس کی دینی، تعلیمی اور فلاحی خدمات کو بیان کیا اور لاک ڈاؤن میں ادارے کی بشر دوستانہ خدمات اور اس کے بعد مولانا غلام عسکری روزگار یوجنا کے تحت انجام پانے والی خدمات کو سراہا۔ آج جاری ایک بیان میں اتر پردیش کانگریس کمیٹی کے چیئرمین مسٹر اجے کمار للو جی نے کہا ہے کہ یوگی حکومت 2020 کے 1 سال کی مدت میں یوگی حکومت کی بدعنوانی، گھوٹالہ، بدحال قانون بندوبست، خواتین کی عصمت دری، قتل، ڈکیتی، گائے ماں کی موت، انسانوں کی خودکشی، ہراساں کرنا وغیرہ ہے۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں 1 درجن سے زائد سادھوؤں کا بہیمانہ قتل، ہاتھرس، لکھیم پور، گورکھپور، کانپور، کوشامبی، میرٹھ، بلرام پور، بھدوہی، اعظم گڑھ، فتح پور، علی گڑھ، بلند شہر، متھرا وغیرہ کے تقریباً تمام ضلعوں میں عصمت دری، قتل واقعات کو یوگی سرکار کی 1 سالہ کامیابی کے نام سے جانا جائے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اتر پردیش میں اوسطاً 8 خواتین کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور 30 خواتین اغوا کی جاتی ہیں۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال خواتین کے خلاف جرائم میں 24% کا اضافہ ہوا ہے۔ بے روزگاری کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ نومبر کے مہینے میں ہی مرکزی وزارت خزانہ کی جاری کردہ رپورٹ پہ حکومت نے خود اعتراف کیا تھا کہ کورونا کے عرصے میں منظم سیکٹر کے 39 لاکھ ملازمین اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ رہبر جونپوری اپنی زندگی کا اکثر حصہ ادب، تعلیم اور سماج کی خدمت میں گزار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رہبر جونپوری نہ صرف اچھے شاعر اور نثر نگار تھے بلکہ وہ بلند افکار و خیالات کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے۔ مذکورہ خیالات کا اظہار سینئر سیاسی و سماجی کارکن عمیق جامعی نے کیا۔ وہ قومی ایکتا فورم اتر پردیش کے زیر اہتمام شاداب کالونی مہانگر میں ایک شام رہبر جونپوری کے نام منعقدہ خصوصی تقریب میں بطور مہمان خصوصی اظہار خیال کر رہے تھے۔ کاروان سر سید کے سربراہ ڈاکٹر وجاہت فاروقی نے کہا کہ رہبر جونپوری
پوری نے اردو ادب کی بے لوث خدمات انجام دی ہیں۔ مہمان خصوصی اردو تحفظ و ترقی بورڈ کے سربراہ وسیم حیدر نے کہا کہ رہبر جون پوری نے جس خاموشی اور مخلصانہ انداز میں اردو کی فلاح و بہبود کی خاطر گراں قدر اہم خدمات انجام دی ہیں، ہمیں ان کے کارناموں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ واصف فاروقی نے مشاعروں کے حوالے سے کہا کہ جس سادہ لوحی کے ساتھ انہوں نے اردو کی خدمت کی وہ قابل تحسین ہے۔ کنوینر پروگرام ارشد اعظمی چیئرمین قومی ایکتا فورم اتر پردیش نے کہا کہ رہبر جون پوری نے اپنی عمر کا اکثر و بیشتر حصہ شعر و ادب کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دیا اور اردو کی ترقی کے لیے ہمہ وقت وہ فکر مند رہتے تھے۔ ندامت کر رہے ممتاز ادیب پرویز بلیزادہ نے کہا کہ رہبر جون پوری کے ہر دل عزیزی اور شخصیت سازی کا ہر شخص قائل تھا۔ بعد ازاں شعر و شاعری کا خوبصورت دور چلا جس میں ڈاکٹر منصور حسن، خالد سبرحدی، ارشد اعظمی، احسن اعظمی اور واصف فاروقی نے خوبصورت کلام پیش کیے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔